ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है ना? माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जहांगीर माविन मोल्लिम, सरकारी कर्नाटका पब्लिक स्कूल मदीना कॉलोनी कलबुर्गी शुमाल कलबुर्गी से आप तमाम का इल्म रियाज़ी की संवेदा की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। खुश आमदीद। बच्चों, आप अपने साथ कापी पेन कंपास बॉक्स वगैरह साथ लेकर बैठें और मेरे साथ समझने की कोशिश करें। तो आज हम मुतशाकिल अशकाल का दूसरा पीरियड मुकम्मल करेंगे। इस तरीक़े से हमारा मुतशाकिल शक्ल का सबक मुकम्मल होगा। पिछली पीरियड में हमने आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ आप उसे अच्छी तरीक़े से हल किए होंगे। अब हम उसके सवालात के जवाबात एक बार देख लें। ज़ैल में चंद हरूफ और हिंसे दिए गए हैं। इनमें चंद हिंसे और हरूफ असली हिंसे और हरूफ से मुशाबिहत रखते हैं। इनकी फ़हरिस्त तैयार कीजिए। ए था 818, बी 310, सी 18,081, डी 80,888, ई डी ए डी, एफ एम ए एम, जी ई वी ई और एच टी एच ए टी। तो इन हरूफों को हम आईने में देखें और इसके अक्स का मुशाहिदा करें तो असल शक्ल जैसा नज़र आता है, मुशाहबत रखता है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे। अगर असल शक्ल जैसा नज़र नहीं आता है तो हम इसका जवाब नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 818 को अगर हम आईने में देखें और इसके अक्स का मुशाहिदा करें तो उसका अक्स 818 जैसा ही नज़र आएगा, इसलिए इसे हम इसका जवाब में लिखेंगे। इसी तरीके से 310 को हम आईने में देखें और इसका अक्स का मुशाहिदा करें तो असल शक्ल जैसा मुशाहबत रखने वाला नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। सी 18,081 को अगर हम आईने में देखें और इसके अक्स का मुशाहिदा करें तो हमें असल शक्ल जैसा नज़र आएगा, मुशाबिहत रखेगा, लिहाजा हम इसको लिखेंगे। डी 80,888 को अगर हम आईने में लिख कर देखेंगे, इसके अक्स का मुशाहिदा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये असल शक्ल जैसा नहीं है, इस वजह से हम इसे नहीं लिखेंगे। अगर ई डी ए डी को अगर हम लिख कर आईने में इसका अक्स का मुशाहिदा करेंगे तो असल शक्ल जैसा नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से यफ यम यम को अगर हम लिख कर अक्स का मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है इसका मुशाहिदा करने पर इसका अक्स असल शक्ल जैसा है, मुशाबिहत रखता है, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे। अगर ई वी ई को हम आईने में लिखकर इसका अक्स का मुशाहिदा करेंगे तो असल शक्ल जैसा नज़र नहीं आएगा, मुशाबिहत नहीं रखेगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से टी एच ए टी को अगर हम आईने में लिखकर इसका अक्स का मुशाहिदा करेंगे तो हमें असल शक्ल जैसा नज़र नहीं आएगा, इस वजह से हम इसे नहीं लिखेंगे। तो जवाब में क्या होगा? हल में ए 818 होगा, 18,081 और एफ एम ए एम होगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 हमने दिया था, अपने अतराफ़ व अकनाफ में पाई जाने वाली मुतशाकिल अशकाल की फ़हरिस्त मुरत्तिब कीजिए। तो हमने बारहा मदरसे में और घर में हम कई मुतशाकिल अशकाल का हमने मुशाहिदा किया है। हम अब उसको लिखते हैं। मोबाइल फ़ोन, कागज़, कुर्सी, खुफल, गेंद वग़ैरह मुतशाकिल अशकाल हैं। अब आएँ हम अगले पीरियड की जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। तो बच्चे, आपने बहुत अच्छे तरीक़े से सवालात हल किए होंगे, शाबाश। अब हम क्या करेंगे? दर्ज झैल अशकाल से मुतशाकिल अशकाल के आगे सही का निशान लगाएंगे और अगर गैर मुतशाकिल अशकाल रहे तो हम इन्हें इनके आगे गलत का निशान लगाएंगे। तो हमारे सामने हिंदुस्तान का नक्शा है।
ہم اس شکل کو جانچ کریں گے کہ ایک متشاکل شکل ہے کہ غیر متشاکل شکل ہے۔ اس جانچ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ خط مستقیم کھینچیں گے۔ خط مستقیم کیا اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے موافقت رکھتا ہے، میل کھاتا ہے، جوڑی دار ہے۔ کیا؟ جی نہیں، موافقت نہیں رکھتا اور مساوی بھی نہیں ہے۔ اگر اس خط پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر منطبق نہیں ہوگا، مکمل طور پر نہیں چھا جائے گا، لہٰذا کہہ سکتے ہیں دی ہوئی شکل ہندوستان کا جو نقشے کی شکل ہے ایک غیر متشاکل شکل ہے، اس لیے ہم اسے کیا کریں گے؟ غلط کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور شکل ہمارے سامنے ہے، ہم اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ایک متشاکل شکل ہے، غیر متشاکل شکل ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ خط مستقیم کھینچیں گے۔ کیا یہ خط مستقیم اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں، برابر ہیں۔ کیا اس کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے میل کھاتا ہے، جوڑی دار ہے، موافق ہے؟ جی ہاں، موافق ہے۔ اگر اس خط پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا دی ہوئی شکل کیا ہے کہ متشاکل شکل ہے، اس لیے ہم اسے کیا کریں گے؟ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور شکل ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم جانچیں، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ خط مستقیم کھینچیں گے۔ کیا یہ خط مستقیم اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں، برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں۔ کیا اس کا پہلا حصہ دوسرے سے موافقت رکھتا ہے، جوڑی دار ہے؟ جی ہاں، موافقت رکھتا ہے۔ اگر اس خط پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا دی ہوئی شکل بھی کیا ہے؟ ایک متشاکل شکل ہے، اس لیے ہم اسے صحیح کا نشان لگاتے ہیں۔ ایک اور خاکہ ہمارے سامنے موجود ہے تاج کا، اس لیے ہم جانچیں، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ خط مستقیم کھینچیں گے۔ کیا یہ خط مستقیم اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا یہ دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں، مساوی ہیں۔ کیا شکل کا پہلا حصہ دوسرے سے میل کھاتا ہے، جوڑی دار ہے، موافقت رکھتا ہے؟ جی ہاں، موافق ہے۔ اور اس خط تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا دی ہوئی شکل بھی کیا ہے؟ ایک متشاکل شکل ہے، اس لیے ہم اسے کیا کریں گے؟ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اب آگے کی جانب دیکھیں، درج ذیل اشکال میں چند خطوط کھینچ کر ان کے نمبر دیے گئے ہیں، تشکلی محور پہچان کر ان کے نمبر لکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک شکل ہے دل نما شکل، یہاں پر خط مستقیم 1 ہے۔ کیا خط مستقیم 1 اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کیا دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں، مساوی ہیں۔ کیا دونوں حصے ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں، جوڑی دار ہیں، موافق ہیں؟ جی ہاں، موافق ہیں۔ اگر اس خط پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم ایک کیا ہے؟ تشکلی محور ہے۔ اسی طریقے سے خط مستقیم 2 کو دیکھیں، کہ خط مستقیم 2 اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے؟ جی نہیں، منطبق نہیں ہوتا، اور پہلا حصہ دوسرے سے موافقت بھی نہیں رکھتا ہے، اور اس لہٰذا خط مستقیم 2 صرف خط مستقیم ہے، تشکلی محور نہیں ہے۔ تو خط مستقیم میں کیا ہوگا؟ تشکلی محور ہوگا۔ اب ہم خاکہ نمبر 2 دیکھیں گے، پھول کی شکل۔ یہاں پر بھی کیا ہیں؟ 3 خط مستقیم ہیں، خط مستقیم 1، خط مستقیم 2، خط مستقیم 3۔ خط مستقیم 1 کیا اس پھول نما شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ جی ہاں، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اور کیا دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں، برابر ہیں۔ کیا پہلا حصہ دوسرے حصے سے میل کھاتا ہے، جوڑی دار ہے، موافق ہے؟ جی ہاں، موافق ہے۔ اگر خط مستقیم 1 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم 1 کیا ہے؟ تشکلی محور ہے۔ خط مستقیم 2 کیا شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟
جی ہاں دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. کیا دونوں حصے مساوی ہیں؟ جی نہیں، دونوں حصے مساوی نہیں ہیں اور دونوں حصے موافق بھی نہیں ہیں. اور خط مستقیم 2 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر منطبق نہیں ہوگا، مکمل طور پر نہیں چھا جائے گا، لہٰذا خط مستقیم 2 صرف خط مستقیم ہی ہے. خط مستقیم 3 کو دیکھیں. کیا خط مستقیم 3 اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. خط مستقیم 3 سے تقسیم ہوئے حصے کیا مساوی ہیں؟ جی نہیں، مساوی نہیں ہیں. کیا دونوں حصے موافق ہیں؟ دونوں حصے موافق بھی نہیں ہیں. اگر اس خط مستقیم 3 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر منطبق نہیں ہوگا، لہٰذا خط مستقیم 3 بھی کیا ہے؟ صرف خط مستقیم ہے، تشکلی محور نہیں ہے. تو اس شکل میں خط مستقیم 1 ہی کیا ہے؟ صرف تشکلی محور ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر تیسری تصویر دیکھیں گے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک مستطیل نما شکل ہے. یہاں پر بھی 3 خط مستقیم ہیں، خط مستقیم 1، خط مستقیم 2، خط مستقیم 3. خط مستقیم 1 کیا اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. کیا اس کے دونوں حصے مساوی ہیں، برابر ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں مساوی ہیں، یکساں ہیں. شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے موافقت رکھتا ہے؟ جی ہاں موافقت رکھتا ہے. خط مستقیم 1 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جائے گا، منطبق ہوگا، لہٰذا خط مستقیم 1 کیا ہے؟ تشکلی محور ہے. خط مستقیم 2 اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. کیا دونوں حصے مساوی ہیں؟ جی ہاں مساوی ہیں. کیا دونوں حصے ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں؟ موافقت نہیں رکھتے. اور اس خط پر موڑنے پر خط مستقیم 2 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر منطبق نہیں ہوگا، لہٰذا خط مستقیم 2 صرف خط مستقیم ہے، تشکلی محور نہیں ہے. اب خط مستقیم 3 کو دیکھیں. کیا یہ شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. کیا اس کے دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں مساوی ہیں. کیا خط مستقیم 3 سے حاصل ہونے والے حصے کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے مشابہت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے؟ جی ہاں موافقت رکھتا ہے. اگر خط مستقیم 3 کو اس شکل پر موڑیں، اس خط مستقیم 3 کو پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں خط مستقیم 3 ایک تشکلی محور ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ 1 اور 3 خطوط مستقیم تشکلی محور ہیں، جبکہ خط مستقیم 2 صرف خط مستقیم ہی ہے. درج ذیل اشکال کے تشکلی محور کھینچنا ہے. یہ ایک شکل ہمارے سامنے ہے، اس کے ہم تشکلی محور کھینچیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے. کیا یہ خط مستقیم اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. کیا دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں، یکساں ہیں؟ جی ہاں مساوی ہیں. اس کا شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے موافقت رکھتا ہے؟ جی ہاں موافقت رکھتا ہے. اگر اس خط مستقیم پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جائے گا، منطبق ہوگا، لہٰذا یہ خط مستقیم ایک تشکلی محور ہے. اسی طریقے سے ایک اور شکل ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو جانچیں اس میں کتنے تشکلی محور دیکھے جا سکتے ہیں. یہ خط مستقیم ایک اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور اس کے دونوں حصے مساوی ہیں اور اس کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے موافقت رکھتا ہے، میل کھاتا ہے. اگر اس خط پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم 1 بھی کیا ہے؟ تشکلی محور ہے. اب خط مستقیم 2 دیکھیں. یہ خط مستقیم 2 بھی شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور اس کے دونوں حصے مساوی ہیں. کیا دونوں حصے ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں، موافق ہیں؟ جی ہاں موافق ہیں. خط مستقیم 2 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم 2 بھی ایک تشکلی محور ہے. اسی طریقے سے خط مستقیم 3 کھینچیں. اس شکل کو دیکھیں. کیا خط مستقیم 3 اس شکل کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے. شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے سے میل کھاتا ہے، جوڑی دار ہے، موافقت رکھتا ہے اور اس خط مستقیم 3 پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم 3 بھی ایک تشکلی محور ہے. تو اس شکل میں تشکلی محوروں کی تعداد 3 ہے. اسی طریقے سے ایک اور شکل مستطیل نما شکل ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں بھی کیا کریں گے؟ ہم خط مستقیم کھینچیں گے اور جانچیں گے کہ یہ تشکلی محور ہے.
یہ کیا خط مستقیم اس شکل کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے؟ جی ہاں، دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا اس کے دونوں حصے مساوی ہیں؟ جی ہاں، دونوں حصے مساوی ہیں۔ کیا اس کے دونوں حصے موافق ہیں؟ جی ہاں، دونوں حصے موافق ہیں۔ خط مستقیم ایک پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم ایک بھی کیا ہے؟ تشکلی محور ہے۔ اسی طریقے سے خط مستقیم دو کھینچیں اور جانچیں کیا ایک تشکلی محور ہے۔ خط مستقیم دو بھی کیا ہے؟ شکل کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیا یہ دونوں حصے برابر ہیں؟ جی ہاں، دونوں حصے برابر ہیں، مساوی ہیں۔ کیا دونوں حصے ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں، موافق ہیں، میل کھاتے ہیں؟ جی ہاں، موافق ہیں۔ اور اس خط مستقیم دو پر اس شکل کو موڑیں تو شکل کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر چھا جاتا ہے، منطبق ہوتا ہے، لہٰذا خط مستقیم دو بھی کیا ہے؟ ایک تشکلی محور ہے۔ تو مستطیل نما شکل میں تشکلی محوروں کی تعداد دو ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے سامنے شکل موجود ہے، ایک پہیے کی شکل ہے، اور یہ پہیے کی شکل دائرے کی شکل کا ہے، اور ہم نے پچھلے پیریڈ میں دیکھا تھا کہ دائرے میں تشکلی محوروں کی تعداد لامحدود ہے۔ تو یہ پہیے میں بھی اگر ہم تشکلی محور کھینچیں گے تو اس میں بھی تشکلی محوروں کی تعداد لامحدود ہوگی۔ اب یہاں پر متشکل اشکال کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، باقی آدھا حصہ ہم کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کس طریقے سے مکمل کریں گے؟ باقی کا آدھا حصہ پہلے حصے کے مساوی ہونا اور پہلے حصے کے دوسرا حصہ موافق بھی ہونا، اور اس خط پر اگر ہم موڑیں گے آدھے پر تو آدھا حصہ دوسرے حصے کے اوپر آدھے حصے کے اوپر منطبق ہونا۔ تو جب ہم مکمل کریں گے تو ہمیں اس طریقے سے نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے، اس کا آدھا حصہ دیا ہوا ہے، اس کا باقی آدھا حصہ ہم مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے لیے ہمیں تین شرط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو کیا ہے نا، باقی کا آدھا حصہ مساوی ہونا اور موافقت رکھنا، اور اس خط پر ہم موڑتے ہیں تو شکل کا باقی کا آدھا حصہ آخر آدھے حصے پر کیا ہونا؟ منطبق ہونا۔ تو اس طریقے سے نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے سامنے شکل موجود ہے، اس کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، باقی کا آدھا حصہ ہم اس طریقے سے مکمل کرنا ہے، اس کا آدھا حصہ آدھے حصے کے برابر ہونا، مساوی ہونا، اور پہلے کے آدھے حصے سے دوسرا آدھا حصہ کیا ہے؟ موافقت رکھنا، اور خط پر ہم موڑیں تو پہلا آدھا حصہ دوسرے آدھے حصے کے اوپر مکمل طور پر منطبق ہونا، چھا جانا۔ تو ہم مکمل کرنے پر ہمیں اس طرح نظر آئے گا۔ اب ہمیں چند اشکال کی جوڑیاں دی گئی ہیں، یہاں پر متشکل اشکال کو پہچان کر ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے، اور متشکل اشکال نہ ہو تو ہمیں غلط کا نشان لگانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہمارے سامنے دو قلم کی جوڑی ہے، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس کو جانچیں گے کہ دونوں حصے برابر ہیں قلم کے دونوں؟ جی نہیں، دونوں حصے مساوی نہیں ہیں، اور دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے موافق بھی نہیں ہے۔ اس خط پر جوڑیں، ایک قلم دوسرے قلم پر منطبق بھی نہیں ہوگا، لہٰذا یہ قلم کی جوڑی کیا ہے؟ ایک غیر متشکل جوڑی ہے، اس لیے ہم اسے غلط کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جوڑی ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر دیکھیں شکل کا حصہ اور عکس کا حصہ دیکھیں، ہمیں دونوں حصے مساوی نظر آ رہے ہیں، پہلا حصے سے دوسرے حصے کے موافقت نظر آ رہی ہے، اور اس خط پر ہم موڑیں تو اس کا پہلا حصہ دوسرے حصے کے اوپر مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے، چھا جاتا ہے، یعنی شکل کی ٹوپی کے اوپر ٹوپی، آنکھ کے اوپر آنکھ، ناک کے اوپر آنکھ چھا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دی ہوئی جوڑی کیا ہے؟ کہ متشکل اشکال کی جوڑی ہے، اس لیے ہم اسے کیا کریں گے؟ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جوڑی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پر بھی ہمارے پاس مربع ہے، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا مربع اور اوپر پہ دائرہ نما شکل ہے۔ ہم اس کو دیکھیں کہ دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں، اور ایک دوسرے سے موافقت بھی رکھتے ہیں، اور اس خط پر ہم جوڑیں تو ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں، دائرے کے اوپر دائرہ منطبق ہوتا ہے، اور مستطیل کے اوپر مستطیل بھی منطبق ہوتا ہے، لہٰذا یہ جوڑی بھی کیا ہے؟ ایک متشکل جوڑی ہے، اس لیے ہم اسے کیا کریں گے؟ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جوڑی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پر دونوں جوڑی مساوی تو نظر آ رہی ہے مگر موافقت نظر نہیں آ رہی ہے، اور منطبق کرنے پر ایک دوسرے پر منتخب نہیں ہوگا، کیونکہ تصویر کے اندر ہمیں جو بیچ میں جو دائرہ ہے تصویر میں اودے رنگ کا ہے، اور عکس میں کیا ہے؟ سفید رنگ کا دائرہ ہے، اس لیے منطبق نہیں ہوگا، لہٰذا یہ جوڑی کیا ہوگی؟ غیر متشکل جوڑی ہوگی، لہٰذا ہم اسے غلط کا نشان لگائیں گے۔ اب ہم ذیل میں چند اشکال دیے گئے ہیں، ان کے اشکال کے عکس یعنی مشابہ خاکے کھینچنا ہے۔ اگر ہم باکس کو
لکھ کر آئینے میں دیکھیں اور اس کا عکس کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں کس طریقے سے نظر آئے گا؟ اس طریقے سے نظر آئے گا، یعنی پہلے بدل خاصیت ہمیں نمایاں نظر آئے گی۔ یعنی تصویر میں ہم بھی اگر بائیں جانب دیکھیں تو عکس میں دائیں جانب نظر آئے گا، اور ایک سے تصویر میں دائیں جانب ہے تو عکس میں بائیں جانب نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بطخ کا عکس آئینے میں دیکھیں تو ہمیں اس طریقے سے نظر آئے گا، بطخ کی دم بائیں جانب نظر آئی تو عکس میں دائیں جانب نظر آئے گی، اور بطخ کی چونچ تصویر میں دائیں جانب نظر آئی تو عکس میں بائیں جانب نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور تصویر ہے، اگر اس کا عکس ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس طریقے سے نظر آئے گا، ہمیں اوپر کا جو دائرہ ہے ہمیں تصویر میں بائیں جانب نظر آ رہا ہے تو عکس میں دائیں جانب نظر آئے گا، اور نیچے والا دائرہ تصویر میں دائیں جانب نظر آ رہا ہے تو تصویر میں عکس میں بائیں جانب نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور تصویر ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا عکس ہم دیکھنے پر اس طریقے سے نظر آئے گا، اوپر کا کشیدہ ہوا مربع تصویر میں بائیں جانب ہے تو عکس میں دائیں جانب نظر آئے گا، اوپر کا پیلے رنگ کا مربع اوپر کا تصویر میں دائیں جانب نظر آ رہا ہے تو عکس میں بائیں جانب نظر آئے گا۔ اب ہم یہاں پر دو آبادی اشکال کا دیکھیں گے اور ہم ان کے نام جانیں گے۔ یہ ایک دو آبادی اشکال ہے، مثلث ہے اس کا نام، اور یہ مستطیل ہے اس کا نام، اور یہ ایک شکل ہے، اس کے چاروں ضلع برابر ہیں، اس کا نام مربع ہے۔ 5 ضلع والی شکل کو ہم مخمس کہتے ہیں، اور یہ 6 ضلع والی شکل ہے، یہ 6 ضلع والی شکل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ دائرے کی شکل ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ سے آبادی اشکال یعنی 3D اشکال دیکھیں گے۔ یہ استوانے کی شکل ہے، اور یہ مکعب نما کی شکل ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ یہ مکعب کی شکل ہے، اور یہ کون سی شکل ہے؟ یہ کرے کی شکل ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ یہ نصف کرہ ہے۔ یہ اہرام کی شکل ہے۔ یہ کون سی شکل ہے؟ اسے منشور کہا جاتا ہے، اور یہ کون سی شکل ہے؟ مخروط کی شکل ہے۔ تو یہ تمام سیول آبادی اشکال ہیں، یعنی ٹھوس اشکال ہیں۔ اب ہم کیا دیکھیں گے؟ 2 آبادی اور 3 آبادی یعنی 2D اور 3D اشکال میں فرق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ 2 آبادی اشکال میں صرف 2 آباد ہوتے ہیں، جبکہ 3 آبادی اشکال میں سیول آباد یعنی 3 آباد ہوتے ہیں۔ 2 آباد اشکال میں لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، جبکہ 3 آباد اشکال میں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی بھی ہوتی ہے۔ 2 آبادی اشکال سطحی شکل کی ہوتی ہیں، اور 3 آبادی اشکال ٹھوس شکل کی ہوتی ہیں۔ سطحی شکل ہونے کی وجہ سے انہیں پکڑا نہیں جا سکتا، یہ ٹھوس شکل ہونے کی وجہ سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو 2D اشکال کی مثالیں مربع، مستطیل، مثلث، دائرہ وغیرہ ہیں، جبکہ 3D اشکال میں مکعب، مکعب نما، مخروط اور استوانہ وغیرہ ہیں۔ اب ہم ایک سرگرمی دیکھیں گے۔ یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم ایک گتا لیں گے، مناسب لمبائی چوڑائی رکھنے والا مستطیل تراش لیں گے، اور اسے ہم ایک چھڑی سے جوڑیں گے، اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ کر چھڑی کو گھمائیں گے تو ہمیں 2 آبادی اشکال مستطیل شکل گھمانے پر 3D اشکال استوانی کی شکل جیسا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم گتا لیں گے، گتے میں کیا کریں گے؟ قائمۃ الزاویہ مثلث یعنی جس کا زاویہ 90 درجے ہو لے کر کیا کریں گے؟ اس کو چھڑی سے جوڑ لیں گے، اور دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ شکل کی بتائے طریقے سے گھمائیں گے تو ہمیں 2 آبادی اشکال یعنی مثلث گھمانے پر 3D اشکال مخروط کی شکل ہمیں ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم گتا لیں گے، مناسب نصف قطر کا دائرہ لے کر کیا کریں گے؟ تراش لیں گے، پھر اس کو چھڑی سے جوڑ لیں گے، اور 2 ہتھیلیوں میں رکھ کر بتائے ہوئے طریقے پر ہم گھمائیں گے تو ہمیں 2 آبادی اشکال دائرہ گھمانے پر 3 آبادی اشکال کرہ نظر آئے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اشکال کا گھومنا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ایک چکر یعنی 360 درجے کا ہوتا ہے، جبکہ آدھا چکر یعنی 1/2 چکر یعنی 180 درجے کا ہوتا ہے، جبکہ 1/4 چکر یعنی 90 درجے کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ اب 1/3 چکر یعنی 120 درجے کا ہوتا ہے، جبکہ 1/6 چکر یعنی 60 درجے کا ہوتا ہے۔
अब अशकाल के घूमने में यानी रोटेशन ऑफ फिगर्स में हम देखेंगे, इस शक्ल को देखें, ये शक्ल को अगर मुकम्मल तौर पर अगर हम घुमाएं यानी मुकम्मल ज़ाविया 360 दर्जे पर घुमाते हैं तो असल शक्ल जैसा ही नज़र आएगा। अगर इस शक्ल को हम 1/2 चक्कर यानी 180 दर्जे घुमाते हैं तो इस शक्ल का हमें इस तरीके से नज़र आएगी। अगर इस शक्ल को अगर हम 1/4 चक्कर यानी 90 दर्जे घुमाते हैं तो हमें शक्ल इस तरीके से नज़र आएगी। अगर हम शक्ल को इस तरीके से 1/3 चक्कर यानी 120 दर्जे घुमाते हैं तो हमें इस तरीके से वो शक्ल नज़र आएगी। अगर हम शक्ल को 1/6 चक्कर यानी 60 दर्जे घुमाते हैं तो हमें शक्ल इस तरीके से नज़र आएगी। इस शक्ल को अगर हम 1/4 चक्कर यानी 90 दर्जे घुमाते हैं तो वो पहले जैसी ही दिखाई देगी। इस 3 पत्ती नुमा शक्ल को अगर हम 1/3 चक्कर यानी 120 दर्जे घुमाते हैं तो वो पहले जैसी दिखाई देगी। इसी तरीके से इस ज्योमेट्री नुमा फूल 6 पत्तियों वाला फूल को अगर हम 1/6 चक्कर यानी 60 दर्जे घुमाते हैं तो वो पहले जैसी दिखाई देगी। तो इससे हमें पता चलता है ऐसी शक्ल जिनको हम 1/4 चक्कर यानी 90 दर्जे घुमाने पर वो पहले जैसी दिखाई देगी, तो वो 1/2 चक्कर यानी 180 दर्जे घुमाने पर भी वो पहली जैसी ही दिखाई देगी। इसी तरीके से हम देखें, ये एक है शक्ल, अगर हम इसको हम 180 दर्जे यानी आधा चक्कर घुमाते हैं तो वह पहले जैसी ही दिखाई देगी। इसी तरीके से अंग्रेज़ी हरूफ यन को अगर हम 180 दर्जे यानी 1/2 चक्कर घुमाते हैं तो वो असल शक्ल जैसे ही नज़र आएगी। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 6 हिस्सों वाली ज्योमेट्री की शक्ल है। अगर हम इसको 1/6 चक्कर घुमाते हैं तो पहले जैसे ही दिखाई देती है, तो इससे हमें तस्दीक की जा सकती है कि ऐसी शक्ल जिनको हम 1/6 चक्कर घुमाने पर वो पहले जैसे ही दिखाई देती है, तो वैसी शक्ल 1/3 चक्कर यानी 120 दर्जे घुमाने पर भी वो पहले जैसी ही दिखाई देगी। अब यहाँ पर अशोका चक्र है जो दायरे की शक्ल का मुशाबिहत है, लिहाजा हम अशोका चक्र को अगर हम 1/2 चक्कर 180 दर्जे, 1/3 यानी 120 दर्जे, 1/4 यानी 90 दर्जे और 1/6 यानी 60 दर्जे चक्कर घुमाने पर हर बार वो अपनी असल शक्ल जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि दायरे में तशक्कुली महवरों की तादाद लामहदूद है। तो बच्चों, हमने मुतशाक्किल अशकाल और गैर मुतशाक्किल अशकाल की शनाख्त करना सीखा, तशक्कुली महवर की पहचान करना, अक्स इमेजेस के मुतालिक हमने जाना, 2 या 3 आबादी अशकाल में मुशाबहत की पहचान करना, दायरा, क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और मुस्ततील जैसी 2 आबादी अशकाल की गर्दिश से बनने वाली मुतशाक्किल अशकाल की शनाख्त करना सीखा, और अशकाल का घूमना यानी रोटेशन ऑफ फिगर्स के मुतालिक भी हमने मालूमात हासिल की। बच्चों, आपने जो भी सीखा है उम्मीद करता हूँ उसे अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। अब मैं आपको चंद सवाल दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए होमवर्क है। जदवल की पहली कतार में चंद शक्लें हैं और इसके बाएं जानिब क्या है, शक्लों की चक्कर की मकदार है। शक्लों को इनकी मकदार में घुमाने से वो असल शक्ल में दिखाई दें तो सही का निशान, और अपनी असल शक्ल में दिखाई ना दें तो गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर तस्वीर अशकाल दिए हुए हैं ऊपर की जानिब में, और बाईं जानिब में क्या है, यहाँ पर चक्रों की मकदार है। यानी पहली शक्ल क्या है, मुरब्बे की है, दूसरी शक्ल मुस्ततील है, तीसरी दायरा है, मुसल्लस है, और 6 ज़िले वाली शक्ल मुसद्दस है, 5 ज़िले वाली शक्ल मुखम्मस है। उसके बाद में डब्ल्यू है, हिंसा 8 है, और एक शक्ल है रंगोली की शक्ल है, और एक शक्ल रंगोली नुमा शक्ल है, और एक दायरा नुमा शक्ल है। उसके बाद में दायरा नुमा शक्ल है। और नीचे क्या है, 1/2 चक्कर यानी 180 दर्जे है, 1/3 चक्कर यानी 120 दर्जे है, और 1/4 चक्कर यानी 90 दर्जे है, और 1/6 चक्कर यानी 60 दर्जे है। अगर हम मुरब्बा को 1/2 चक्कर यानी 180 दर्जे घुमाते हैं तो असल शक्ल जैसा नज़र आता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसके कॉलम में सही का निशान लगाएंगे। अगर मुरब्बे को 1/3 चक्कर यानी 120 दर्जे घुमाते हैं तो असल शक्ल जैसा नज़र नहीं आएगा, लिहाजा हम इसे क्या करेंगे, गलत का निशान लगाएंगे।
اگر ہم مربع کو 1/4 چکر یعنی 90 درجے گھماتے ہیں تو اصل شکل جیسا نظر آئے گا، لہٰذا ہم اسے کیا کریں گے؟ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اگر مربع کو ہم 1/6 چکر یعنی 60 درجے گھماتے ہیں تو اصل شکل جیسا نظر نہیں آئے گا، لہٰذا ہم اسے کیا کریں گے؟ غلط کا نشان لگائیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں یہ تمام اشکال کو آپ کیا کریں گے؟ 1/2 چکر، 1/3 چکر، 1/4 چکر اور 1/6 چکر کے حساب سے گھما کر دیکھیں گے۔ اگر اصل شکل جیسا آتا ہے تو اسے صحیح کا نشان لگائیں گے، اگر اصل شکل جیسا نظر نہیں آتا ہے تو غلط کا نشان لگائیں گے۔ تو بچوں آپ نے تمام یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نے اس پیریڈ کا ملاحظہ فرمایا۔ اس طریقے سے پیریڈ 1 اور 2 شکل سبق نمبر 8 کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جے ہند، جے کرناٹک۔